दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी, मोहम्मद मंशा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? आज का प्रोग्राम थोड़ा हट के है इस हवाले से कि पाकिस्तान के मुतल्लिक़ बराह रास्त नहीं है, हमारे मशरक़ी पड़ोसी यानी भारत के मुतल्लिक़। आपको पता है कि आजकल वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है। वैसे तो एहतजाज कमो बेश हमेशा ही इंडिया में मुख्तलिफ़ हिस्सों में होता है। एक बड़ा मुल्क होने के नाते उसमें बहुत सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, बहुत सारे ग्रोह हैं जो बाकायदा यानी जिन्होंने हथियार भी उठाए हुए हैं, कुछ पुरअमन जद्दोजहद करने वाले हैं। इसलिए कि इंडिया में ऐसी कई स्टेट्स हैं जिनको ताकत से बज़ोर बाजू इंडिया में शामिल किया गया, तो उस हवाले से वहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन नेचुरल है। ख़ास तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, जिनमें मसलन सिक्किम है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, यानी ये ज़बरदस्ती गोया इंडिया में शामिल की गई हैं, और बड़ी हद तक आसाम का भी इलाका। इसी तरह आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा है और मकबूजा उसका हिस्सा जो इंडिया में है, उसको भी यानी चालाकी, मकारी, फ़रेब और ताकत के ज़ोर पर उसमें शामिल किया गया। तो लिहाजा ऐसे बहुत सारे एहतजाज जारी ही रहते हैं, लेकिन ताज़ा तरीन एहतजाज जो है वो ज़रा यूनिक नेचर का है। उसमें दो आप बातें सुनते हैं। एक है सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल। पहले कैब यानी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल था, अब वो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है, CAA 2019 या CAA अमेंडमेंट 2019, जो भी आप उसका नाम रखें। और एक है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़नशिप या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न्स, NRC। ये जो कानून है, ये पहले जो उनका सिटीज़नशिप एक्ट 1955 था, 1955 का, उसमें अमेंडमेंट ये करता है। आपको पता है कि 1950 में इंडिया का जो आइन है वो नाफिज हुआ, और इंडिया के आइन के नाफिज होने के बाद चंद सालों में जिसको नेशनल सिटीज़नशिप या सिटीज़नशिप एक्ट 1955 कहते हैं, तो वो नाफिज हुआ। उसमें ये डिफ़ाइन किया गया कि यानी जो भी इंडिया में उसके पहले आइन के नफाज के दिन तक लोग मौजूद थे, तो वो ऑटोमेटिक इंडिया के सिटीज़न हो गए। अब उसके बाद कुछ इलाकों में ज़ाहिर है, ख़ास तौर पर आसाम में ये एक बड़ी डिससेटिस्फेक्शन रही है कि वहाँ के जो मकामी कबाइल हैं, जो अपने आप को असल आसामी समझते हैं, उनका गुमान है कि हमारी तादाद कम हो जाएगी और इस तरह लोग जो इमिग्रेंट्स या इन्फ्लक्स है लोगों का उस स्टेट्स में आने का, उसकी वजह से वो यानी तादाद में कम हो जाएंगे और वो गोया ख़त्म हो जाएंगे, उनके अनका होने का या एक्सटिंक्ट होने का चांस। तो लिहाजा वो एहतजाज करते रहते थे। बिल आखिर 1985 में उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के साथ एक आसाम अकॉर्ड या आसाम का मुआहदा हुआ, जिसमें ये तय पाया कि 1 जनवरी 1966 तक जो भी आसाम में आ चुका है, यानी पहले ये स्पेसिफिक टू आसाम था, ये आसाम का मसला था, सिर्फ पूरे इंडिया का नहीं था। तो जो आ चुके उसको उन्होंने कहा कि हम उनको सिटीज़नशिप देने में कोई रुकावट नहीं महसूस करते, उनको आप दे दें। और कन्वर्सली ये इंडिया में तय हुआ उसी अकार्ड्स, उसी एक्टिविटी, और वो बड़ी सख्त किस्म की का एहतजाज था। इन असम की स्टूडेंट्स यूनियंस जो मुख्तलिफ तंजीमें थी, उनका एहतजाज था, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो इसी वजह से हुकूमत मजबूर हुई थी। तो हुकूमत ने यह कहा कि 25 मार्च 1971 से पहले जो लोग आए हैं, यानी उससे बाद जो लोग आए, उनको ज़बरदस्ती हम डिपोर्ट भी कर देंगे। मेन उनका टारगेट ये था कि बंगाल के लोग आए हैं, यानी ईस्ट बंगाल के, गोया मशरक़ी पाकिस्तान जब था उससे। तो आज भी ये दावा किया जाता है कि तकरीबन 1.5 से यानी 1.25 से 1.5 करोड़ तक लोग हैं जो बंगाल से आए हुए हैं। तो बहरहाल
یہ بی جے پی کی حکومت ظاہر ہے ایک ایگریسو ہندوتوا یا اینٹی مسلم ایجنڈا اور اسی بنیاد پر ووٹ لیتی ہے اور اسی بنیاد پر الیکشن جیتتی ہے. تو انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا وہاں پر جو مبینہ طور پر آسامی جن کو نہیں سٹیزن شپ دینا چاہتے ان میں زیادہ تعداد بقول یعنی انڈیا کے میڈیا کے وہ بنگالیوں کی ہے. بنگالی اس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم یعنی ہندو بھی ہیں, اور جو ہندو ہیں ان کی تعداد گویا زیادہ ہے, مسلمانوں کی تعداد کم ہے, اور جو ہندو ہیں وہ اصل میں بی جے پی کے ووٹرز ہیں, اور جو مسلمان ہیں وہ امکان یہی ہے کہ نیشنل کانگریس کے انڈین نیشنل کانگریس یا اس طرح کے اپوزیشن پارٹیز کے ووٹر ہو سکتے ہیں. ظاہر بی جے پی ان کے لیے کوئی ٹیمپٹیشن کم ہی ہوگی. تو اس والے سے جو بی جے پی ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ وہاں کے جو بنگالی امیگرینٹس ہیں سوچو سے ان کو سٹیزن شپ دی جائے, لیکن ان کو مسلمانوں کو نہیں, وہ جو ہندو بنگالی امیگرینٹس ہیں آسام میں, اس طرح ان کا پاور بیس بڑھے گا, ان کا ووٹ بڑھے گا. آسامی لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے. لہذا پہلے تو یہ صرف آسام تک تھا, پھر اس کو تھوڑا وسیع کر دیا گیا اور اب پورے انڈیا میں یہ معاملہ ہے. ایک ہے اس کے ساتھ نیشنل رجسٹر آف سٹیزنس NRC, جس طرح ہمارا نادرا ہے نا, اس طرح آپ سمجھ لیں کہ پہلے وہ بھی صرف آسام اور مشرقی ریاستوں شمال مشرقی ریاستوں کے متعلق تھا, اب پورے انڈیا میں ہے. گویا یہ دونوں چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر یعنی پہلے انہوں نے لسٹ بنائی کہ کون انڈیا کا سٹیزن ہے, وہ ہے NRC یا نیشنل رجسٹر آف سٹیزنس. دوسرا کس دن سے شہریت دینی تھی, وہ 1955 کے ایکٹ کے تحت تو یہ تھا کہ جو یعنی انڈیا میں ہیں لوگ, اگر وہ ریفیوجیز وغیرہ کوئی الیگل امیگرینٹس وغیرہ ہیں, تو ان کا تھا کہ وہ 11 سال اور 7 سال, یعنی اس میں کچھ ایسی تمیز تھی کہ کچھ لوگوں کے لیے 11 سال تھا اور جو الیگل امیگرینٹس آپ کہہ لیں جو ریفیوجیز وغیرہ تھے ان کے لیے 7 سال تھا کہ وہ 7 سال کے بعد انڈیا کی سٹیزن شپ کے اہل ہو جائیں گے. اب اس میں وہی کٹ آف لائن جیسے پہلے عرض کیا کہ 1966 کی 1 جنوری تھا آسام کی حد تک, اور باقی ملک میں تو ظاہر ہے 1950 کے بعد یعنی 1955 تک اس ایکٹ کے نفاذ تک وہ معاملہ تھا. اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہی ظاہر ہے کسی حد تک, لیکن یہ جدید یہ جو اب امینڈمنٹ جس پر شور و غوغا ہے, اس میں 2 ٹائپ کے پروٹیسٹ ہیں. عام طور پر ہم جو پاکستان میں لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی پروٹیسٹ اور مسلمانوں کی جو اس میں ڈسکریمنیشن ہے اس کے خلاف ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. آسام میں پروٹیسٹ جو ہے وہ آل ٹوگیدر یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹ ٹوٹلی ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس میں تخصیص بے شک انہوں نے کی ہوئی ہے ہندو مسلمان باقی مذاہب وغیرہ, وہ آسام کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو, بے شک ہندو ہی ہوں, وہ جو آسام میں اس طرح 1 جنوری 66 کے بعد آئے ہیں ان کو سٹیزن شپ نہیں ملنی چاہیے. اور لیکن بی جے پی نے اس میں کٹ آف ڈیٹ یا جو رکھی ہے اس میں بینچ مارک ڈیٹ آپ کہہ لیں, وہ ہے 31 دسمبر 2014. یعنی 31 دسمبر 2014 سے پہلے جو بھی 6 مذاہب میں سے لوگ ہیں, 6 مذاہب کون سے ہیں, یعنی سکھ مت ہے, ہندو مت ہے, پارسی ہے, اپنا یہ بدھ مت, پارسی, عیسائی, ہندو مت, سکھ مت اور جین مت, یہ 6 ہیں. اس میں مسلمان شامل نہیں ہیں, اور ان 6 میں سے 3 ملکوں میں سے ان کا اوریجن ہونا چاہیے, یعنی وہاں سے آئے ہوں. ایک بنگلہ دیش, افغانستان اور پاکستان. لہذا یہ پریکٹیکلی وہ صرف ہے ہندوؤں کے لیے ہی, کیوں, اس لیے کہ کہاں سے پارسی آئیں گے, کہاں سے بدھ مت کے لوگ آئیں گے وغیرہ وغیرہ, ان تینوں ممالک کے حوالے سے. تو بہرحال جو امیڈیٹ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی 30-32 ہزار لوگ ہیں, جس میں سے 25-26 تو ہندو ہی ہیں, باقی جو ہیں وہ 5-6 ہزار سکھ ہیں, اور باقی اکا دکا جو ہیں وہ عیسائی وغیرہ ہیں اور پارسی اور بدھ مت. یعنی یہ 6 مذاہب کے لوگ, لیکن صرف 3 ممالک سے. اور اس پر آسام کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ 2014 نہیں ہونا چاہیے, اس طرح تو وہ ہم ڈوب جائیں گے وہ کہتے ہیں. لیکن باقی ملک میں جیسے اور بہت ساری اسٹیٹس میں احتجاج ہے, خاص طور پر اتر پردیش میں, یعنی جس صوبے میں ریاست میں سمجھ لیں کہ لکھنؤ وغیرہ ہے, وہاں پر شدید احتجاج ہے. اسی طرح یعنی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں تو احتجاج ہے ہی, آسام, بہار, تریپورہ وغیرہ.
اسی طرح یعنی لکھنؤ وغیرہ ہو گیا، یعنی اتر پردیش کا علاقہ، اس طرح کیرلا ہے، کرناٹکا ہے، اس طرح تامل ناڈو ہے، یعنی ان سب میں احتجاج ہے، ایون حیدرآباد وغیرہ میں ڈسکریمنیشن کے حوالے سے. تو یعنی یہ دو احتجاج کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں یا مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں ہونی چاہیے. آسام کے لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی حوالے سے یہ ڈیٹ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ نئے امیگرینٹ سب میں آ جائیں گے، یہ ان بہانہ ہے ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کا. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ کہا تو یہ گیا کہ یہ پرزیکیوشن کی وجہ سے آتے ہیں ان تین ممالک سے، لیکن نیبرنگ کنٹریز کا لفظ افغانستان کے لیے بھی یوز کیا جس کا کوئی سرحد ملتی نہیں ہے انڈیا سے، لیکن باقی نیبرنگ کنٹریز جو ان کا ذکر ہی نہیں ہے. مثلا چائنا ہے، تبت کے والے سے لوگ بدھ مت کے بہت آتے ہیں، ان کو نہیں پوچھا جانا کیونکہ وہ وہاں سے آئے. وہ اگر کہیں کہ ہم پاکستان سے آئے تو پھر شاید پوچھ لیں، ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. اس طرح بھوٹان کے ہیں، اسی طرح میانمار یا برما کے ہیں. تو یہ یا ایون سری لنکا کے ہیں، وہاں سے ہندو تامل ایلام. آپ کو پتہ ہے پہلے انڈیا نے کوشش کی کہ وہاں ایک علیحدہ اسٹیٹ بنوائیں، پھر لینے کے دینے پڑ گئے کہ شاید اب ہمارا تامل ناڈو بھی نہ چلا جائے. تو بہرحال یہ صرف ان یعنی بنگلہ دیش کے جو ہندو امیگرینٹس ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ ہے، اور ساتھ مسلمانوں کو اسٹیٹ لیس کرنے کا طریقہ ہے. کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آج بھی آپ پاکستان میں بھی کہیں کہ آپ سٹیزن شپ ثابت کریں، وہ نہیں ثابت کر سکتے. دیہاتوں میں، دور دراز علاقوں میں ڈاکومنٹیشن 100% نہیں ہے. اس طرح وہاں بھی ہے. انڈیا بہت بڑا علاقہ ہے اور اس میں بیکورڈ بھی بہت زیادہ علاقے ہیں. یعنی یہ جو ایک امیج بنایا گیا ہے نا ٹوپی ڈرامہ، یہ پروپیگنڈا، اس سے دوسرا امیج یہ ہے کہ حقیقت میں انڈیا میں دنیا ساری سے سب سے زیادہ اگر نمبر دیکھیں تو سب سے زیادہ بیکورڈ لوگ بھی انڈیا میں ہیں، سب سے زیادہ بھوکے بھی انڈیا میں ہیں، سب سے زیادہ دیہاتی ٹائپ لوگ بھی انڈیا میں. تو لہذا ان کو اس کور کے تحت کہ آپ اپنی سٹیزن شپ ثابت کریں. اگر وہ مسلمان ہیں تو اس طرح بہت سارے کو وہ اسٹیٹ لیس کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ 1.5 کروڑ کے قریب ہیں اور ان میں زیادہ تر ان کے بقول مسلمان ہیں. تو لیکن وہ حقیقت میں وہی ہیں جن کے آباء و اجداد صدیوں سے یا یعنی 2-4 جنریشن سے نارتھ ایسٹ انڈیا میں رہ رہے ہیں، اور اب یہ کہیں گے کہ اپنی سٹیزن شپ ثابت کریں. ظاہر ہے وہ کر نہیں سکیں گے، اور پھر ثابت اگر کرنی ہے تو ڈاکومنٹیشن موسٹلی تو انڈیا کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ہی ہونے چاہیے نا، اور وہ ان کو ملیں گے نہیں، نہ ان کو پوچھے گا. تو اس طرح وہ اسٹیٹ لیس ہو جائیں گے. اس میں لہٰذا جو ہے وہ احتجاج ملک بھر میں ہو رہا ہے، جس میں خاص طور پر اسٹوڈنٹس یونین کی بہت یعنی اسٹوڈنٹس جو ہے ان کی بے شمار تنظیمیں ہیں انڈیا میں، کہیں علاقائی لوکل ہیں، کچھ انڈیا وائڈ ہیں، سب احتجاج میں آگے ہیں. لہذا جو اس میں برنٹ آف دی پروٹیسٹ ہے نا، جو لیڈنگ رول ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ہے. اگرچہ اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، یعنی کہ مثلا انڈین نیشنل کانگریس ہے، اس طرح عام آدمی پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی کے سارے دھڑے ہیں، اس طرح انڈین نیشنل کانگریس کے بھی بہت سارے دھڑے ہیں، اس طرح آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین، وہ اویسی صاحب کی جو ہے وہ چھوٹی سی پارٹی جنتا دل ہے، نیشنلسٹ کانگریس ہے، انڈین یونین مسلم لیگ ہے، سماج وادی پارٹی ہے، اور بہت ساری پارٹیاں ہیں. یعنی بی جے پی اور اس کے الائز کو چھوڑ کر کم و بیش ساری پارٹیاں ہیں، اور ان میں نام جو بڑے بڑے ہیں، مثلا ممتا بنرجی ہے، سی ایم ہے وہ ویسٹ بنگال کی، پریانکا گاندھی، راہل گاندھی وغیرہ ہیں. اس طرح ایک پنیارائی وہ وجائن سی ایم چیف منسٹر کیرلا کی ہے، کیرلا کے حوالے سے. اس طرح اور کئی سیاستدان ہیں، چندرا شیکھر آزاد ہے، اسدالدین اویسی ہے، بہت سارے ہیں. تو اس میں اسٹیٹس بھی بہت ساری ہیں جن میں براہ راست پروٹیسٹ ہو رہا ہے. آسام، بہار، میگھالیہ، کرناٹکا، تامل ناڈو، ویسٹ بنگال، اتر پردیش جس میں لکھنؤ وغیرہ ہے، دلی بھی ایک ظاہر سیپریٹ اسٹیٹ کی حیثیت ہے. اس طرح شہروں میں لکھنؤ ہے، دلی ہے، میرٹھ ہے، مدراس یا چنئی وغیرہ ہے. تو بہت سارے یعنی میجر سٹیز میں ہے، اور ساری اپوزیشن پارٹیز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ تشدد برداشت کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان میں ساری کمیونٹیز کے لوگ ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہیں یا مائنورٹیز باقی ہیں، ان میں زیادہ حصہ جو ہے ہندوؤں کا ہے. یعنی وہ ہندو جو
تعلیم یافتہ ہیں جن میں ہندوتوا کے جراثیم نہیں ہیں، یعنی وہ ہندو شاوینسٹ نہیں ہیں، ایسے بھی بہت سارے ہیں، تو وہ بھی اس میں ہیں. اور جو اداروں میں اگر آپ کہیں تو اس میں سے یونیورسٹیاں شامل ہیں، خاص طور پر جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، اور بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں. اور جو بی جے پی حکومت ہے انہوں نے درجنوں لوگوں کو، کئی درجن لوگوں کو قتل کر دیا ہے، مار ڈالا ہے، ہزاروں لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، لیکن پروٹیسٹنگ کے تھمنے میں نہیں آ رہے ہیں، پورے انڈیا میں ہیں. تو گویا اور بہت ساری انڈین سٹیٹس نے یہ اعلان کیا ہے، درجن بھر سٹیٹس نے، کہ ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے. حکومت کہتی ہے کہ تمہارے پاس اختیار نہیں ہے. یعنی جنہوں نے انکار کیا ہے ان میں راجستھان ہے، ویسٹ بنگال ہے، کیرلا ہے، مہاراشٹر ہے، مدھیہ پردیش ہے، چھتیس گڑھ ہے، بہار، آندھرا پردیش، اڑیسہ، پنجاب، کیرلا وغیرہ. یعنی ان میں بہت سارے ہیں جنہوں نے دونوں کہا ہے کہ این آر سی اور اس امینڈمنٹ بل کو، ایکٹ کو، دونوں کو ہم نہیں مانتے. کچھ نے پارشل کہا ہے کہ این آر سی ٹھیک ہے، باقی کو نہیں مانتے. کچھ نے کہا ہے کہ این آر سی کو نہیں مانتے، باقی کو مانتے ہیں. تو بہرحال یہ اگر بی جے پی امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوتے، اور اس پر یو این ایچ سی آر وغیرہ نے پروٹیسٹ کیا ہے، اس طرح یعنی بہت ساری بین الاقوامی تنظیموں نے پروٹیسٹ کیا ہے. اور یہاں تک ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا ہے، آرگومنٹ دیا ہے کہ دیکھیں اگر پرزیکیوشن کی بات ہے تو پاکستان کے حوالے سے پھر مرزائیوں کو بھی شامل کیا جائے، قادیانیوں کو، بقول ان کے وہاں پر وہ پرزیکیوٹ ہو رہے ہیں. یعنی اس طرح کے بھی معاملات ہیں. تو یہ اگر انڈین کو حکومت اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ظاہر ہے یہ ایک بالکل اس کا سیکولرزم مسخ ہو چکا، ویسے تو پہلے ہی ہو چکا، لیکن چلو یہ بھی ایک ایڈ ہو جائے گی چیز. انٹرنیشنل لیول پر وہ ایک ہندوتوا یا ہندو شاوینسٹ یا ہندو ٹیررزم کے حوالے سے ان کا بڑا نمایاں نام ہوگا. اس پر ظاہر ہے امریکہ وغیرہ میں یا ایون یورپین یونین میں اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، بین الاقوامی مختلف تنظیموں میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، جیسے یو این ایچ سی آر وغیرہ میں نے عرض کیا، یو این او یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے معاملات ہیں. تو اسی طرح لیکن اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو یہ بی جے پی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ انہوں نے اپنے سارے انڈے اسی باسکٹ میں رکھے ہوئے ہیں، ہندوتوا یا ہندو شاوینزم میں یا ہندو ایک سپریماسسٹ آئیڈیالوجی میں، خاص طور پر اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کے حوالے سے. اگر وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں تو پھر اسٹیٹس کو ایک طرح سے اپر ہینڈ یا زیادہ سے ان کا بن جائے گا، جیسے کہ پہلے ہی سپریٹسٹ موومنٹس ہیں. اور الٹیمیٹلی یہ جو فالٹ لائن ہے انڈیا کے مختلف علاقوں میں، آبادیوں میں، کمیونٹیز میں، یہ بڑھتی جائے گی. اور یہ اس میں کوئی عجب بات نہیں ہوگی کہ آئندہ کے کچھ دہائیوں کے بعد انڈیا کے فردر ٹکڑے ہو جائیں. یہ بات اب عجیب لگتی ہے، لیکن پہلے چیزیں عجیب بھی لگتی ہیں لیکن ہو جاتی ہیں. اگر اسی طرح کا رویہ رہا انڈین گورنمنٹ کا اور بی جے پی کی حکومت رہی تو یقین جانیں ایک دن آئے گا کہ اس والے سے یہ تباہی انڈیا کے لیے مقدر ہو چکی ہوگی. اس والے سے یعنی پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، پاکستان بس ایک خاموش تماشائی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تو فی الحال ٹک ٹاک کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ٹک ٹاک گرلز کے حصار میں ہے. لہذا پاکستان کے جو سویلین نام نہاد حکومت جی ایچ کیو صاحب شریف نے انسٹال کروائی ہے خان صاحب کی زیر قیادت، وہ گویا ٹک ٹاک گرلز کو انٹرٹین کرنے میں اور ان کو ہینڈل کرنے میں مصروف ہے. اور پاکستان کی مقدس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف ایکسٹینشن کا ورد کر رہی ہے. ان کے نزدیک دنیا و مافیا میں بس ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ایکسٹینشن کا ہے، لہذا تمام توانائیاں اس طرف ہیں. تو اس طرح جو بھی نیبرہڈ میں کوئی طوفان ہے تو ہماری بلا سے ہم صرف بیان ایک آدھا ادھر ادھر جھاڑ دیتے ہیں اور پھر 5th جنریشن وار کا ورد کرتے ہیں اور مختلف قسم کی اوباش قسم کی خواتین جو ہیں وہ گویا آئٹم سانگ ان کے جو ہیں وہ ہمارے دفاعی حصار ہیں. تو بہرحال مودی صاحب نے انڈیا کا جو ستیہ ناس پھیر دیا ہے اور جو ستیہ ناس وہ کر رہا ہے فردر، اس کے حوالے سے ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کا عنوان ہے مورخ. مورخ نے تو آگ ہر سو بھڑکا دی ہے، مورخ نے تو آگ ہر سو بھڑکا دی ہے، تنے گنگو جمن کی ارتھی جلا دی ہے. مورخ نے تو آگ ہر سو بھڑکا دی ہے، تنے گنگو جمن کی ارتھی جلا دی ہے. نتھو نے کرم چند کی جان لی تھی، نتھو نے کرم چند کی جان لی تھی،
نتھو نے کرم چند کی جان لی تھی، مودی نے بھارت کی بینڈ بجا دی ہے۔ نتھو نے کرم چند کی جان لی تھی، مودی نے بھارت کی بینڈ بجا دی ہے۔ ہندوتوا کے پردے میں کم بخت نے پوتر گنگا جل میں نفرت ملا دی ہے۔ ہندوتوا کے پردے میں کم بخت نے پوتر گنگا جل میں نفرت ملا دی ہے۔ ہر روز خون انسانیت کی ہولی ہے، ہر روز خون انسانیت کی ہولی ہے، ہر طرف دشمن کی فصل اگا دی ہے، ہر طرف دشمنی کی فصل اگا دی ہے۔ ہر روز خون انسانیت کی ہولی ہے، ہر طرف دشمنی کی فصل اگا دی ہے۔ نخوت کے دیوتاؤں کے چرنوں میں ایک سندر دیش کی بلی چڑھا دی ہے۔ نخوت کے دیوتاؤں کے چرنوں میں ایک سندر دیش کی بلی چڑھا دی ہے۔ مورکھ نے تو آگ ہر سو بھڑکا دی ہے، تنے گنگو جمن کی ارتھی جلا دی ہے۔ نتھو نے کرم چند کی جان لی تھی، مودی نے بھارت کی بینڈ بجا دی ہے۔ ہندوتوا کے پردے میں کم بخت نے پوتر گنگا جل میں نفرت ملا دی ہے۔ ہر روز خون انسانیت کی ہولی ہے، ہر طرف دشمنی کی فصل اگا دی ہے۔ نخوت کے دیوتاؤں کے چرنوں میں ایک سندر دیش کی بلی چڑھا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہمارا چینل، ہمارے پروگرام پسند آئیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ زندہ یاد صحبت باقی، وما علینا الا